ग्रैंड कदन को बखैर रागले। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अरीशा नसीर और आज एक बार फिर मैं आप सबके लिए एक मालूमाती एपिसोड लेकर आई हूँ जो कि ऑब्वियसली आजकल के हालात यानी कोरोना वायरस के बारे में है। और हालात इस कदर संगीन हो गए हैं कि हमारे लोग जहनी मर्ज का शिकार हो रहे हैं। और एक अजीब बात तो ये है कि लोग हकीकत को अफवाह और अफवाह को हकीकत समझ रहे हैं। मगर मेरी एक बात जरूर याद रखें कि इंटरनेट पर हमें हर चीज के बारे में मालूमात, हर चीज का इल्म तो आसानी से मिल जाता है, लेकिन इसी के साथ मैं आप सबको आगाह करती चलूं कि इंटरनेट पर हर एक इल्म या हर एक इंफॉर्मेशन दुरुस्त नहीं होती और कौन से वेबसाइट से दुरुस्त इंफॉर्मेशन ली जाए ये हर इंसान के पास इल्म नहीं होता। और यही वजह है कि आजकल के लोग ज्यादातर जहनी मरीज बन गए हैं। मेरे मासूम हमवतनों के जहन में उठने वाले अजीब व गरीब सवालात। क्या कोरोना वायरस हकीकत भी है या महज एक झूठ? क्या कोरोना वायरस अमेरिका की साजिश है? क्या हमारी हुकूमत कोरोना वायरस का सिर्फ एक ड्रामा रचाकर पैसा लूटना चाहती है? क्या लॉकडाउन होना चाहिए? क्या लॉकडाउन से लोग भूखे मर रहे हैं? क्या अगर वैक्सीनेशन इजाद हो गई तो वो इंसान के डीएनए को तब्दील करके उसे मुसलमान से काफिर बना देगी? मैं घर से बाहर निकलने से क्यों डरती हूँ? मेरे मासूम से मुसलमानों के दिमाग में साइंटिस्ट की तरह जो सवालात उमड़ रहे हैं, आइए चलते हैं इनका जवाब ढूंढने। चले। कोरोना वायरस की हकीकत की दलील मेरे मासूम से मुसलमानों को देना एक नामुमकिन सा काम है और नाकाफी भी, क्योंकि अल्लाह ताला खुद सूरह बकरा में मुनाफिकों के लिए फरमाते हैं, सूरह बकरा आयत नंबर 18, जिसका तर्जुमा है, गूंगे बहरे अंधे बस वो ईमान नहीं लाएंगे। इस आयत का यहाँ पे जिक्र करने से मेरा मुराद ये है कि ये जो वबा आ चुकी है इस दुनिया पर, जो कि सिर्फ एक मुल्क पर नहीं है, दो पर नहीं है, बल्कि तमाम दुनिया पर है, लेकिन हमारे मुसलमान अब भी मुनकिर हैं इस बात से कि ये अल्लाह ताला का नाजिल किया हुआ अजाब है और हमें कुरान और सुन्नत पर, अहदीस पर अमल करके घर बैठकर अल्लाह ताला को राजी करना चाहिए। मगर नहीं, हम तो जाएंगे शॉपिंग भी करेंगे, हम तो जाएंगे स्कूल्स भी खोलेंगे, हम तो लॉकडाउन को भी नरम करेंगे और फिर वही होगा जो तैयारा रवाना किया तो अल्लाह ने अपना कहर दिखाकर उसे गिरा दिया। और जिन मासूम लोगों को ये वबा एक हकीकत नहीं लगती, उनको मैं बताती चलूं कि एक हुकूमत इतने बड़े लेवल पर कोई ड्रामा नहीं खेल सकती। ये कोई मूवी या ड्रामा नहीं है, बल्कि हकीकत की जिंदगी है। माफ कीजिएगा, मेरे अल्फाज सख्त जरूर होंगे मगर हक पर होंगे। और इस हकीकत की एक और दलील देती चलूं कि अगर किसी को मेरी जबान पर यकीन हो तो कोविड-19 का एक मरीज, बल्कि कई मरीज मेरे रिश्तेदारों और रिश्तेदारों के पड़ोसियों में भी आ चुके हैं। कोरोना वायरस अमेरिका की साजिश है या चाइना की, हम मुसलमानों के लिए इतना काफी है कि ये अल्लाह का भेजा हुआ अजाब है, जिसे हम जजा में बदल सकते हैं अपने आमाल से, क्योंकि अल्लाह की जात के लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं कि अगर वो अपनी बनाई हुई खलकत से नाराज है तो वो अपना अजाब भेजे किसी इंसान के जरिए या बगैर किसी वजह के। अल्लाह के लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है और अल्लाह के लिए ये भी मुश्किल नहीं है कि वो किसी इंसान में खुद ब खुद एक बीमारी को क्रिएट कर ले, बगैर किसी वजह के, बगैर किसी
وائرس کی کسی اور سے ٹرانسفر ہونے سے اللہ کی ذات کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ جس طرح اللہ اپنی رحمت نازل کرتے ہیں اپنے نیک بندوں کے لیے، اسی طرح جب اللہ ناراض ہو جاتا ہے اپنے بندوں سے، اور جب اللہ کے بندے اس دنیا میں ظلم ڈھا رہے ہوتے ہیں، اسلام کے خلاف جا رہے ہوتے ہیں، تو اللہ اپنا عذاب بھی بھیجتا ہے۔ اگر آپ پھر بھی مزید اس بات پر بحث کرنا چاہتے ہیں تو اس بات میں دوسری بات ایڈ کرتی چلوں کہ اگر یہ کسی دوسرے ملک کی سازش ہوتی تو کیا وہ ممالک اپنے ملک کی حفاظت نہ کرتے؟ جو ان کے ممالک میں، ان ملکوں میں لاکھوں لوگ بیمار ہو رہے ہیں، لاکھوں لوگ مر رہے ہیں، تو کیا وہ اپنی حفاظت کے لیے پہلے کوئی بندوبست نہ کرتے؟ اگر انہوں نے یہ بیماری پھیلانی ہی ہوتی تو سب سے پہلے وہ یہ سوچتے کہ ہم اپنے ملک کی حفاظت کیسے کریں، ہم اپنے لوگوں کو کیسے بچائیں۔ حکومت کا پیسوں کے لیے ڈرامہ، یار سیریسلی، اتنی صدیوں کے بعد پاکستان کو ایک ایماندار پرائم منسٹر ملا ہے، اور وہ بھی تب جب پاکستان سے کباڑ خانہ بن چکا تھا۔ اب وہ اس کباڑ خانے کو ریسائیکل کرنے میں وقت تو لے گا اور پیسہ بھی لگے گا، لیکن اس کا یہ مطلب ہی نہیں وہ کورونا وائرس کی سازش کو سپورٹ کر کے اور پھر پیسہ لوٹے۔ اگر اس کو پیسوں کی ہی ضرورت ہوتی تو وہ 22 سال تک پاکستان کے لیے نہ لڑتا۔ اس کے پاس 22 سال پہلے جو شاہانہ زندگی تھی، عیش و عشرت تھی، پیسہ تھا، وہ چھوڑ کے پاکستان کے لیے نہ لڑتا۔ یا پھر آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ شاید وہ صرف ایک نام کمانے کے لیے یہ سب کر رہا ہے، اتنی محنت کر رہا ہے۔ عجیب بات ہے، کیونکہ پیسہ تو اس کے پاس تب بھی بہت زیادہ تھا جب وہ سیاست میں نہیں تھا۔ اب بات آتی ہے لاک ڈاؤن کی۔ اب یہاں پہ میں اپنے قابل فخر کپتان عمران خان کی تھوڑی سی خلاف ورزی کرنا چاہوں گی۔ لاک ڈاؤن میں نرمی بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہمارے لوگ سیلف کوارنٹین کے کانسیپٹ میں بلیف تو رکھتے نہیں ہیں، کیونکہ یہ لاتوں کے بھوت باتوں سے تو نہیں مانتے۔ اور لاک ڈاؤن میں نرمی کیوں نہیں آنی چاہیے، اس کا اسلام کے مطابق کانسیپٹ ویڈیو کے آخر میں واضح ہو جائے گا۔ لاک ڈاؤن میں نرمی بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے۔ میرے معصوم لوگ بار بار اس بات کی شکایت کر رہے ہیں کہ لوگ بھوک کے مارے مر رہے ہیں لاک ڈاؤن میں۔ یہ بات تو مجھ سے آ کر پوچھو کہ میرے گاؤں میں جو حکومت پیسے دے رہی ہے بھوک ختم کرنے کے لیے، لوگ اس سے گھروں میں مزدور لگا کے اپنے گھروں کی مرمت کر رہی ہے۔ اب بتاؤ، ویکسینیشن سے ڈی این اے کا تبدیل ہونا، ابھی تک ویکسین آئی نہیں ہے اور میرے پاکستان کے لوگ سائنسدان بنے بیٹھے ہیں۔ اس پر تک لیور کا گنا۔ اس سوال نے مجھے اتنا تھکا دیا ہے کہ اب جو میں نے اسکرپٹ اپنی ڈائری میں لکھی ہے، مجھے اپنی ڈائری سے ہی پڑھ کے سنانی ہوگی۔ میرے بے وقوف سے معصوم سے بہن بھائیوں، اپنی ریسرچ تو مکمل کر کے آیا کرو اور اس کے بعد پھر اویئرنیس پھیلاؤ۔ سب سے پہلے تو ویکسین کا ڈیولپ ہونا 1 سے 1.5 سال کا وقت لیتا ہے۔ دوسرا یہ کہ جیسے دوسرے ممالک میں سائنٹسٹ ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں، اسی طرح ہمارے ملک میں بھی کرتے ہیں۔ تو وداؤٹ ایکسپیریمنٹ تو ہمارے ملک میں لوگوں کو سوئیاں نہیں لگائیں گے ویکسینیشن کی، کہ بس ان کے منصوبے کے مطابق ہمارے ڈی این اے تبدیل کر کے اور ہمیں پھر ہمارا ایمان کمزور کر کے ہمیں کافر بنا دیں گے، اور پھر دجال بھائی صاحب بھی آ کر اپنی حکومت چلائیں گے۔ اللہ ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے، آمین۔ قانون اور دین دونوں ہی سائنٹسٹ کو انسانوں میں اس طرح کے ایکسپیریمنٹس کی اجازت نہیں دیتا، اور اب تک جو ممالک انسانوں میں مطلب وداؤٹ پرمیشن ایکسپیریمنٹس انہوں نے کیے ہیں،
کہ انہوں نے ڈی این اے اسٹرکچر چینج کر لیا یا انسان کی شکل کو چینج کر لیا، تو پھر وہ لوگ جیل بھی تو بھیجے گئے ہیں نا، پکڑے بھی گئے ہیں، اور پھر ان کو سزا بھی ملی ہے۔ تو کیا خیال ہے، اتنا آسان ہے اللہ کی خلقت کے ساتھ کھیلنا، اور پھر ان کو ان کی ویکسینیشن کرا کے ان کا ڈی این اے تبدیل کرنا؟ پڑھے لکھے لوگ ہو لیکن بہت معصوم ہو سچ میں۔ پوری دنیا میں پولیو تقریباً 90% تک ختم ہو گیا ہے، یا شاید 99% تک، لیکن ایک پاکستان ہے جو حقیقت کو افواہ سمجھ کے خود کو ڈراتے ہیں اور پھر بات نہیں مانتے، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں اب تک پولیو ختم نہیں ہوا۔ ڈی این اے تبدیل کرنے کی سازش ہو نہ ہو، مگر یہ سازش ضرور ہے کہ ہم ویکسینیشن نہ کر کے 60% مسلمان کو لقمہ اجل کر دیں۔ اور اگر ویکسینیشن سے اتنا ہی ڈر لگتا ہے تو خود کو سیلف کوارنٹائن کر لو اور گھروں میں بیٹھ جاؤ مڑا، غمہ کوا۔ اب تو یہ افواہ بھی آ گئی ہے کہ کرونا وائرس کے پیشنٹس کو ڈاکٹرز خود ہاسپٹل میں زہر کی انجیکشن لگا کے ان کو اوپر پہنچا دیتے ہیں۔ خیر یہ افواہ بھی اچھی ہے پھیلانا، کم از کم لوگ ڈر کے ہمارے گھر بیٹھ جائیں گے۔ اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ یہود کی سازش ہے کہ ہمیں عبادت سے روک رہے ہیں، ہمیں گلے ملنے سے روک رہے ہیں، ہاتھ ملانے سے روک رہے ہیں، مسجدوں میں نمازیں ادا کرنے سے روک رہے ہیں۔ مجھے بتائیں کہ ہم لوگ صحیح ہیں یا پھر عرب کے بڑے بڑے مولوی؟ اگر انہوں نے خانہ کعبہ بند کرا دیا، جو کہ بے شک قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے، مگر انہوں نے کچھ سوچ کے ہی کام کیا ہے، اگر وہ ہمارے ہر ایک بدعات کو پہچان کر ہمیں خانہ کعبہ میں بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ حرام الحرام الحرام، تو کیا ہم ان سے زیادہ ٹھیک ہیں؟ ہمارے اتنے بزنس ٹھپ ہو گئے ہیں، شاپنگ مالز بند ہو گئی ہیں، ریسٹورنٹس بند ہو گئے ہیں، تو کیا پھر یہود کی یہ بھی سازش ہے؟ آپ جو ہے نا، اگر عبادت ہی کرنی ہے تو آپ وہ گھر بیٹھ کے بھی بہت ساری عبادات کر سکتے ہیں، خاص طور پر تہجد کی نمازیں۔ سارے مسلمان اکٹھے ہو کر تہجد پڑھنے لگیں اس ایک ہفتے میں، تو کیا ہم اللہ کو راضی نہیں کر سکتے؟ کیا ہم اس عذاب کو جزا نہیں بنا سکتے؟ میں گھر سے باہر کیوں نہیں نکلنا چاہتی؟ میرے آخری الفاظ بہت ہی سخت ہوں گے شاید کچھ لوگوں کے لیے۔ ہمارے معصوم سے بے وقوف لوگ نہ تو حکومت کی مانتے ہیں اور نہ دین کو۔ آج تو حدیث کے خلاف جا رہے ہو، مگر یاد رکھنا وہ خدا تمہیں بتائے گا کہ حدیث کے خلاف ایک قدم بھی آگے رکھو تو وہ خدا تمہیں خون کے آنسو رلائے گا۔ یہ دنیا میرے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے میرے خدا نے بنائی ہے، میرے لیے یا ہمارے لیے نہیں۔ اور میرا اللہ کسی کو ایک قدم بھی میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جاتے ہوئے برداشت نہیں کرے گا۔ پیسہ کمانے کے لیے طیارہ روانہ کیا اور حدیث کے خلاف گئے تو دیکھ لو انجام اس کا، کہ خدا نے اپنا غصہ اور قہر دکھا کر گرا دیا اس طیارے کو بھی۔ سورہ سجدہ آیت نمبر 21۔ اور ہم انہیں قیامت کے بڑے عذاب سے پہلے ہی چھوٹے عذاب کا مزہ ضرور چکھائیں گے، شاید کہ وہ پلٹ آئیں۔ والسلام۔